मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि खुदावंद ने हम सब पर यह फजल किया, खुदावंद ने हम सब पर यह मेहरबानी की कि उसकी बारगाहों में हाजिर होकर उसकी तमजीद, उसकी तारीफ, उसकी सताइश और उसकी मदद सराई कर सके। आमीन। मेरे अजीजों, एक चीज को अपने जहन में रखिए कि खुदा का कलाम वो मोतबर चीज है। जिस शख्स के पास खुदा का कलाम आ जाए और वो उसको कबूल कर ले, उसको अपने पास महफूज रख ले। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ। जिस शख्स के दिल में खुदा का कलाम बसता है वो गुनाह से बड़ी हद तक महफूज रहता है, वो बच जाता है। लेकिन जिसका दिल कलाम से खाली है, उसके दिल में क्या होगा जी? दुनियादारी की बातें। तो दुनियादारी की बातें क्या है? हसद, झगड़ा, फसाद, ना माफ करना, गालियां निकालना, ऐब जोइयां करना और बिदतें फैलाना। ये सारी चीजें खुदा के कलाम के ऑपोजिट हैं। और जिस शख्स का दिल खुदा के कलाम से खाली है, जिस शख्स के दिल के अंदर खुदा का कलाम नहीं बसता, वो शख्स इन्हीं बातों से भरा हुआ है। हमने अपने आप को चेक करना है, हमने अपने आप को देखना है, क्या हमारा दिल खुदा के कलाम से भरा हुआ है? खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कुछ इंसान के अंदर होता है वही बाहर निकलता है, वही बाहर निकलता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से। एक बड़ी पुरानी बात मुझे याद आई। कहते हैं कि किसी मुल्क के अंदर एक बड़ा जबरदस्त मुसव्विर था, बहुत अच्छा मुसव्विर था। हमारे भी यहाँ पे बड़े बड़े जबरदस्त मुसव्विर हुए हैं। उस शख्स ने सोचा कि मैं अपने फन को बेहतर करने के लिए काम करता हूँ कि एक बेहतरीन चीज बनाता हूँ, एक बेहतरीन आर्ट वर्क करता हूँ और उसके बाद उसको चौराहे में जाकर लगाता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अगर इसके अंदर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप उस गलती को हाईलाइट करें। उसने 2 दिन लगा के बड़ी मेहनत के साथ रंग भरे और वो खूबसूरत तस्वीर उसने वहां पे लगा दी। जब उसने वो तस्वीर वहां पे लगाई तो अगले दिन वो एक्साइटेड था कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। जब वो अगले दिन वहां पे पहुंचा तो सारी तस्वीर के ऊपर निशान लगे हुए थे, सारी तस्वीर के ऊपर लोगों ने निशान लगाए हुए थे कि ये भी इस जगह से भी गलत है, इस जगह से भी गलत है, इस जगह। वो बड़ा फेडअप हुआ। उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत करके ये लेकर आया और लोगों ने मेरी सारी तस्वीर को ही खराब कर दिया है। वो अपने दोस्त से मिला, उसके दोस्त ने कहा यार मैंने वो तस्वीर देखी है, चौराहे में लगी हुई है, फॉल्ट ही फॉल्ट निकाले लोगों ने। उसने कहा इसका एक हल है, दिल बर्दाश्त ना हो, दोबारा वही तस्वीर बना और उसके नीचे लिख कि इसके अंदर जो गलती है उसको ठीक कर दें, इसके अंदर जो गलती है उसको ठीक कर दें। पहले क्या उसने लिखा था कि अगर इसके अंदर कोई गलती आपको नजर आ रही है तो उसको हाईलाइट करें। बताना क्या चाहता हूं, गलती को हाईलाइट करना बड़ा आसान है, गलती को दूर नहीं कर सकता। अगले दिन जब वो पहुंचा तो उस पर एक भी निशान नहीं था, क्योंकि ये सलाहियत किसी के अंदर नहीं कि कोई किसी को ठीक कर दे। ये सलाहियत सिर्फ खुदा के पास है कि वो मुझे और आपको ठीक कर दे। आप भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। जब तक हम अपने आप को खुदा के हाथ में ना दें, हम ठीक नहीं हो सकते। हमने कई बार अपने आप को ठीक करने का इरादा किया, अब मैंने सिगरेट नहीं पीनी, इरादा तो किया, इरादा तो अच्छा था, अपने आप को बदलने का इरादा था, लेकिन क्या हम उस पर गालिब आ पाए? नहीं। अब मैं जुआ खेलने नहीं जाऊंगा, फिर जुआ खेलने जा रहा है। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं अपनी बीवी को गालियां नहीं निकालूंगा, अब मैं अपनी सास को बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन फिर वही बुराइयां, फिर वही चीजें। हम इरादे तो अच्छे करते हैं लेकिन वो चीजें हमसे बन नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने आप को बदल लें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या चीता अपनी बॉडी से धारियों को गायब कर सकता है? उसके ऊपर जो धारियां हैं उनको गायब कर सकता है? या हबशी जो है वो अपने कलर को व्हाइट कर सकता है? उसकी स्किन ब्लैक है। तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते, हमें खुदा बदल सकता है। आमीन। और जो चीज हमें बदलने नहीं देती वो क्या है जी? वो गुनाह की सरिश्त है, वो गुनाह है जो हमें चेंज नहीं होने देता। उसने हमें जकड़ रखा है, उसने हमें इस तरह से लुपेट रखा है कि हम आजाद ही नहीं हो पाते। दुनिया में सबसे पहला गुनाह आसमान पर हुआ था और वो शैतान ने किया था। उस वक्त किया था जब वो एक मुकर्रब फरिश्ता था और साया अफगन फरिश्ता था और उसके बड़े टोर थे, बड़ी बातचीत थी, क्योंकि खुदा का जलाल उस पर बराह रास्त पड़ता था। जिस शख्स पर खुदा का जलाल पड़ रहा होता है उसकी अपनी कोई औकात नहीं होती, उसकी अपनी कोई एबिलिटी नहीं होती। खुदा उसको प्रोमिनेंट कर रहा होता है, वो भी आम लोगों की तरह ही होता है, लेकिन एक वक्त में आकर वो अपने आप को सोचने लगता है, मैं बहुत बड़ा खादम बन गया, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन गया हूं, मैं बहुत अच्छा अंग्रेजी दान बन चुका हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सर्जन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। लेकिन ये सारी सलाहियतें आती कहां से हैं? ये सारी सलाहियतें खुदा से आती हैं। शैतान अपने आप को, जो मुकर्रब फरिश्ता था लूसीफर, वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझने लगा। उसने कहा, ओहो मेरे पर बड़े खूबसूरत है, मेरी शक्ल बड़ी खूबसूरत है, कैसा नूरानी चेहरा है मेरा। लेकिन वो नूर तो खुदा से आ रहा था और उसने अपने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया कि अब मैं खुदा से भी ऊपर जाऊंगा, अब मैं खुदा से भी ऊपर चला जाऊंगा और मैं अपना तख्त इससे भी ऊपर लगाऊंगा। लेकिन वो नीचे गिरा दिया गया, उसको नीचे फेंक दिया गया
اس نے بہت سے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا لیکن اس کو پھینک دیا گیا نیچے. اور دوسرا گناہ جو زمین پر ہوا وہ بھی شیطان نے کیا, ہوا کو بہکا کے. کسی کو بہکانا بھی تو گناہ ہی ہے, کسی کو مس گائیڈ کرنا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور شیطان نے آسمان پر بھی گناہ کیا اور زمین پر بھی اس نے گناہ کیا. اس نے آدم اور ہوا کو بہکایا اور ان کو خدا کے کلام سے اس نے پرے ہٹا دیا. تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو اس وقت پرابلم ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی گناہ کے ساتھ ہے, اور اس گناہ کو سپورٹ کر رہا ہے شیطان. شیطان اس کو بیک کر رہا ہے پورے طور سے, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے دنیا کو کہ وہ گناہ میں آگے ہی آگے بڑھتی چلی جائے. آپ دیکھیں یورپ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کلبز کھول رہے ہیں وہاں پہ شراب عام ہے. آپ دبئی میں چلے جائیں, دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں, شراب آسانی سے آپ خرید سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر آپ کوئی اچھی بات کریں تو اس پہ تنقید ہوگی. اگر آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں تو لوگ فیشن سمجھ کے کہیں گے یار ہے بڑا صحیح بندہ ہے. لیکن اگر آپ کوئی نیک صلاح دیں گے, کوئی نیک کام کر رہے ہوں گے, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اگر آپ لوگوں کو دعا کی تلقین کریں اور آپ یہ کہیں گے یار اب میں دعا کی طرف جاتا ہوں, لوگ آپ کو ہوٹ کریں گے. جب میں نے آج سے قریب 25 سال پہلے توبہ کی تھی, لوگوں نے مجھے بڑا چھیڑا تھا, بڑا مذاق اڑایا تھا. انہوں نے کہا یہ اس کو جو دعا کا بخار چڑھا, جو روحانی بخار چڑھا ہے, دیکھنا تھوڑے دنوں سے تھلے آ جانا, یہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کو شرارتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے مجھے سنبھال رکھا ہے. آمین. تو جب آپ اچھے کام کریں گے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اور شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ دنیا کو فیسیلیٹیٹ کرے. اس نے اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا لوگوں کو کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دی, چلو بھائی شروع ہو جاؤ. ہر بندہ لگا ہوا ٹک 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 موبائل پھینک رہا ہے, ادھر کر رہا ادھر. اور موبائل اگر ہمارا ادھر ادھر ہو جائے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دل ہی بند ہو گیا. ایک بندہ کہنا سر جی موبائل گھر رہ جائے تو لگتا ہے بندہ آپ ہی گھر رہ گیا, کیونکہ سارے نمبر اس میں ہے, سب کچھ اس میں ہے. کدا میسج آیا ہوئے گا, کس نے مجھے لائک کیا ہوگا, کس نے میری تصویر پہ کمنٹ کیے ہوں گے, وہ ہوتے میں شام تک میں ڈھیکنا پڑے گا. ڈیورنگ جاب بھی ہم لگے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا پیشنٹ کے اوپر وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے, اتنے بھی وہ میسج دیکھ رہے ہیں. وہ بھائی تو بندہ دیکھ جو تیرا انتظار کر رہا ہے اتنی دیر سے کہ ڈاکٹر صاحب وزٹ کرنے آئیں گے, وہ وہاں بھی میسج ہی دیکھ رہا ہے. ہم اڈکٹ ہو چکے ہیں, شیطان نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس گناہ کو ہماری لائف کے اندر بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ایون کہ چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے بھی لوگ گناہ کے غلام بن چکے ہیں. ہم ڈرائیو ہو رہے ہیں. جب کوئی شخص غلام بن جاتا نا جی تو وہ اپنی مرضی کا نہیں رہتا, اس کو اس کی مرضی پر چلنا پڑتا ہے جس کا وہ غلام ہوتا ہے. تو اگر ہم ڈرائیو ہو رہے ہیں شیطان سے تو اس کا مطلب ہے شیطان نے ہمیں اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور وہ ہم سے اپنی مرضی کے کام کروا رہا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا تو خدا کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا, اور اگر ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے تو پھر شیطانی کام تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. چرچ میں آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے راست باز اور نیک بن گئے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں. میں ہن چرچ جانی ہے, ہیلیلویا, میں ہن دعا تے جانا وا. بھائی تو جانا ہے تے اگے کی کرنا, تو کچھ بھی نہیں, سارے وہی پرانے دھندے چل رہے. تو کئی بار شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے, وہ چرچ کا راستہ میں دکھا دیتا, کہندا وہ بورڈ لگا ہی چرچ دا, تو بھی ایتھے آیا کر, بڑے اچھے لوگ نے ایتھے. اور وہ بندہ آگے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ کے چلا جاتا ہے. لیکن شیطان اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالتا رہتا ہے کہ اب تو چرچ جاتا ہے, اب تو بہت اچھا ہو گیا ہے, خدا تجھے بڑا پسند کرتا ہے, تو بشر ہے, تو کمزور ہے, کوئی گل نہیں, 4 گالاں تو کٹ لی ہیں تے کیڑی آفت آ گئی, کوئی بات نہیں. اگر تو نے تھوڑی سی شراب پی لی ہے تو اس میں کیا برائی ہے, اگر تو نے کسی کو برا بھلا کہہ لیا تو اس میں کیا برائی ہے. اور وہ بڑی آسانی سے ہمیں گمراہ کر لیتا. تو گناہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ بائبل مقدس میں اس کا جواب ہمیں ملتا ہے. یوحنا اپنے پہلے خط میں اس کے 3 باب کی 4 آیت میں بتاتا ہے کہ گناہ ہے کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. خدا کے کلام کے اپوزٹ جانا گناہ ہے جی. اب جو بندہ کلام کو ہی نہیں پڑھتا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں؟ اسے ہی پتا چلے گا جس کو خدا کے کلام کی سمجھ ہے. تو میں ہمیشہ اپنے پیغامات میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ ایک مسیحی ایماندار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تاکہ وہ ان چیزوں سے واقفیت حاصل کر سکے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں اور جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں. کلام سے ہی ہمیں پتا چلے گا. لکھا تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. ہم کیسے کسی کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو خدا کے کلام کے فریم میں رکھ کے دیکھیں. جب آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے کچھ پیمانے ہیں کہ یہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے, اور وہیں سے ہم پکڑے جاتے ہیں کہ جی ہماری باڈی کے اندر بیماری آ رہی کیونکہ ہمارا بلڈ جو ہے یہ کچھ دکھا رہا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہر روز آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا میں غلط جا رہا ہوں. جو شخص خدا کے کلام کو پشت کے پیچھے پھینک کے بھول جاتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے. اور پھر جب وہ ہوش میں آتا ہے, جیسے مصرف بیٹا ہوش میں آیا, تو کتنی دیر ہو چکی تھی, کتنی تباہی اس نے اپنی پھیر لی تھی. تو شرع کی مخالفت جو ہے وہ گناہ ہے. تو گناہ کیا عالمگیر چیز ہے یا یہ صرف میرا ایک انڈیپینڈنٹ ایشو ہے؟ یہ عالمگیر مسئلہ ہے.
आलमगीर मसला इसलिए है क्योंकि ये आदम से चला है और आदम से ही तमाम बनी नौ इंसान मौजूद है। दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं ये सब आदम से ही निकले हैं, ठीक है। आदम से निकलने के बाद आगे चल के अपने अपने मज़ाहब में लोग बट गए, लेकिन गुनाह की जो फितरत है वो सब में एक तरह से काम करती है। बताना मैं ये चाहता हूं, चाहे गोरा हो, चाहे जापानी हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे बड़े सगीर का कोई रहने वाला हो, गुनाह की फितरत सब जगह पर एक तरह से काम करती है। और गुनाह एक आलमगीर मसला है, और इस आलमगीर मसले को दूर करने के लिए खुदा ने खुद अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा। क्या खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज मैं 5 बातें आपके साथ ऐसी शेयर करना चाहता हूं जिसके जरिए से हम समझ पाएंगे कि गुनाह किस तरह से हमारी लाइफ में काम करता है और ये किस तरह से हमें तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। पहली चीज, गुनाह जो है वो हमें खुदा की हजूरी से बाहर ले जाता है। क्या करता है जी? खुदा की हजूरी से हमें दूर कर देता है, बाहर कर देता है। खुदा से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इसकी मिसाल आपको पैदाइश की किताब में मिलती है। गुनाह से पहले आदम और हवा से खुदा खुद मिलने आता था। क्या करने आता था जी? खुदा उन्हें मिलने आता था। ठंडे वक्त में उनकी डेली मुलाकात होती थी। ये कैसी अजीब चीज है कि आदम और हवा के साथ खुदा बात कर रहा है, और ऐसे बात कर रहा है जैसे हम अपने किसी अजीज से मिलते हैं, जैसे हम किसी दोस्त से मिलते हैं, जैसे हम किसी अपने प्यारे से मिलते हैं और उसके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। उनमें कोई दूरी नहीं थी क्योंकि वो खुदा की तरह ही थे, क्योंकि वो खुदा की शबीह पर बनाए गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक अजीब चीज है। हर रोज उन्हें खुदा के साथ बातचीत करने का मौका मिलता था, और वो हिकमत जो खुदा की हिकमत थी, आदम बराह रास्त उससे इस्तिफादा हासिल करता था। लेकिन फिर गुनाह उनके दरमियान आया, खुदा के और उनके दरमियान, और हुआ क्या? खुदा ने बाग एदन से उनको निकाल दिया और आछी फरिश्तों को वहां पे तैनात कर दिया। आछी फरिश्तों को तैनात कर दिया गया कि भाई अब तुमने इनको अंदर नहीं आने देना। तो पहला नुकसान क्या हुआ जी? गुनाह की वजह से आदम और हवा को खुदा की जोरी से दूर जाए। सबसे बड़ा लॉस अगर बनी नौ इंसान को किसी चीज का हो सकता है तो वो यही है कि वो खुदा की हजूरी से आउट हो जाए। उसका दुआ करने को दिल ना करे, उसका कलाम पढ़ने को दिल ना करे। वो चर्च में आए तो उसको कलाम समझ ना आए, सारे गीत गा रहे हो, सारे बरकत पा रहे हो, उन्हें बरकत ही ना मिल रही हो। ये कौन शख्स है? ये वो है जो खुदा की हजूरी से आउट है। उसको खुदा की हजूरी का तजर्बा ही नहीं हो रहा, क्योंकि गुनाह की हालत या गुनाह की कुदरत इस तरह से उस पर छाई हुई है कि उसको खुदा से दूर लेकर जा रही है, और वो शख्स तौबा करने के लिए तैयार नहीं। बहुत से लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखा कि खुदा की हजूरी का तजर्बा उनकी लाइफ में नहीं है, खुदा से दूर है। और जो शख्स खुदा से दूर है वो लुटेगा, वो तबाह होगा, वो बर्बाद होगा, उसको कामयाबी नहीं मिल सकती, वो नाकाम ही रहेगा। लिखा है तू सदा लुटता ही रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे, तू अंदर आते हुए भी लानती होगा, बाहर जाते हुए भी लानती होगा। ये कौन शख्स है जो खुदा के कलाम से दूर है? तो गुनाह एक सफाक दुश्मन है। ये मेरे लिए और आपके लिए कभी अच्छा नहीं कर सकता। गुनाह हमेशा खूबसूरत लेबल के अंदर आता है। ये 12 चीजें मैंने आपको बताई। गुनाह कभी भी बदसूरत बन के आपके सामने नहीं आएगा, हालांकि वो बहुत बदसूरत है, लेकिन वो इतना खूबसूरत बन के आता है आपके सामने कि आप धोखा खा जाते हैं। उसका असल रूप जब सामने आता है तो फिर कहानी कुछ और हो जाती है। गुनाह की अगर असल हालत हमें नजर आ जाए तो हम कभी उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, लेकिन आप अपनी इर्द गिर्द देखें, मार्केटिंग का असूल ही ये है, नाकस चीज को खूबसूरत पैकिंग में पेश करें। वो बंदा ले लेता, कहता है यार इतनी खूबसूरत पैकिंग है, चीज भी अच्छी होगी, जब खोलते हैं तो कोई कख नहीं निकलता उसके अंदर। इसी तरह गुनाह भी है, खूबसूरत पैकेजिंग के अंदर शैतान हमारे सामने लेकर आता है, हम अट्रैक्ट होते हैं, फंस जाते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं और खुदा की हजूरी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी चीज, गुनाह क्या करता है जी? वो अच्छी चीजों को रोक लेता है, अच्छी चीजें हम तक पहुंच नहीं पाती, सप्लाई रोक देता है। यिर्मयाह 5:25 आयत, तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। पहला काम गुनाह क्या करता है? वो हमें खुदा की हजूरी से दूर कर देता है। पहली चीज हमने क्या डिस्कवर किया जी? गुनाह जब हमारी जिंदगी में आता है तो ये हमें खुदा से दूर कर देता है। दूसरी बात क्या? अच्छी चीजें हम तक पहुंचने नहीं पाती। आपने देखा होगा बड़ी अच्छी जॉब होती है, इंटरव्यू भी दे आते हैं, वो उम्मीद भी दिला देते हैं कि जी शाम तक आपको कॉल आ जाएगी, कॉल ही नहीं आती, क्योंकि वो बंदा खुशी में शराब पी रहा होता उधर, कहता जॉब तो हो गई है, दोस्तों ने बुला के जरा थोड़ा इंजॉय कर ला। जैसे वो इंजॉय के चक्कर में पड़ता है उधर उधर जॉय खत्म हो जाती। हम बड़े इजी हो जाते हैं, अभी अब काम तो हो गया, अब तू इंजॉय कर, अपनी लाइफ को इजी कर, मजे कर अपने दोस्तों के साथ, कल तो फिर जॉब पे ही जाना। लेकिन जॉब मिलेगी तो जाएगा ना भैया, जॉब तो मिलनी ही नहीं। और बहुत सी चीजें बिल्कुल हमारे हाथ में आते आते निकल जाती। इसकी रीजन क्या है? हमारी लाइफ के अंदर सिन है और वो अच्छी चीजों को हम तक पहुंचने नहीं दे रहा। अच्छी चीजों को उसने हमसे बाज रखा हुआ, दूर कर दिया है। हम खुदा की हजूरी से भी आउट हो जाते हैं,
مصرف بیٹے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا تھی کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے باہر نکل گیا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے. اور گناہ اس کے کیا تھے؟ وہ برے دوستوں کی سوسائٹی میں رہنے والا تھا, اس کو مصیبت لگتی تھی اپنے باپ کے ساتھ رہنا. اس نے کہا بھی میں نکلوں یہاں سے, ان اصولوں اور ضابطوں کے اندر میں نہیں رہ سکتا. یاد رکھیں, وہ شخص جو اصولوں اور ضابطوں سے آزاد ہے وہ ناکام ہوگا, وہ تباہ ہو جائے گا. آپ یہاں پر دیکھیں, وہ شخص جو اشاروں کی پاسداری نہیں کرتا, اس کے چلان ہوتے ہیں, وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بن جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو شخص اصولوں کا پابند رہتا ہے, خدا کے قوانین کو فالو کرتا ہے, اس کی زندگی بیلنس رہتی ہے. آج لوگوں کی زندگی غیر متوازن اسی لیے ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کے اصولوں کی پیروی نہیں کرتے, اور اسی لیے ان کی زندگی کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز آپ کو بتاؤں, آپ کو دنیا کے اندر آج ناخوش لوگ ملیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ اپنے اندر بھی کہیں جھانکے, زبور نویس کہتا ہے اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی. آج لوگ آپ کو خوش نہیں ملیں گے. آپ جس کے پاس بھی بیٹھ جائیں دکھوں سے بھرا ہوا, ایسا توڑا کھولتا اپنا دکھوں کا. میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میری ساس میرے ساتھ یہ کرتی ہے, میری بہو میرے ساتھ یہ کرتی ہے, میرا ہمسایہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے, میرے مالک مکان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, یہ دکھ دکھ دکھ. شکر گزاری کسی کے پاس نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دکھی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دکھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ایٹماسفیئر کے اندر نہیں ہیں جہاں پر ہمیں خوشی مل سکتی. پرندہ کہاں خوش ہوتا ہے جی؟ فضا میں. انجوائے کرتا ہے وہ ہوا میں, فضا میں. جب وہ اڑتا ہے اس وقت وہ کنگ ہوتا ہے. فریڈم کے اندر, آزادی کے ساتھ جب وہ اڑ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں وہ مزہ کر رہا ہوتا ہے. آپ مچھلی کو دیکھیں پانی کے اندر, وہ پانی کے اندر مزہ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس ماحول میں ہوتی ہے جس میں رہنے کے لیے وہ بنائی گئی. آدم اور حوا خوش تھے باغ عدن میں کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے. وہ ڈیزائن کیے گئے تھے کہ وہ خدا کی حضوری میں رہیں, لیکن جب وہ خدا کی حضوری سے باہر نکل گئے تو سارا سلسلہ ہی اپسیٹ ہو گیا. جیسے ہی کوئی شخص خدا کی حضوری میں واپس آتا ہے, چاہے اس کے پاس پیسے ہوں, چاہے اس کے پاس صحت نہ بھی ہو, کچھ بھی نہ ہو, وہ پھر بھی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر آ جانا ہی اس کا مقصد پورا کر دینے کے لیے کافی ہے. میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ میری حمد کریں. جب ہم خدا کی ستائش کرنی شروع کر دیتے ہیں, دل سے اس کی پرستش کرنی شروع کر دیتے ہیں, خوشی ہمارے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے. دولت سے خوشی نہیں آتی. اس غلط فہمی سے باہر آئیں کہ ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو ہم بڑے خوش ہو جائیں گے, ہمارے پاس گاڑیاں آ جائیں گی تو ہم بڑے خوش ہو جائیں گے, ہمارے پاس بنگلے آ جائیں گے تو ہم بڑے خوش ہو جائیں گے. سائیکل والے کا شاید کوئی دشمن نہ ہو, لیکن پراڈو والے کے کئی دشمن. سائیکل کنے لوٹنی ہے؟ آج دے دور چکو سائیکل پھاڑتا ہی نہیں, سائیکل آپ کو نظر بھی نہیں آتی. تو جتنی زیادہ دولت آپ کی بڑھتی جائے گی, دشمن بھی آپ کے بڑھتے جائیں گے, حاسد لوگ بھی بڑھتے جائیں گے, آپ کے مخالف لوگ بھی بڑھتے جائیں گے. تو دولت خوشی کا سبب نہیں ہو سکتی. بنگلے, گاڑیاں اور باہر کے ملکوں میں آنا جانا پھرنا, یہ سب کچھ خوشی کا سبب نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں وقتی ہیں. اگر آپ وائس کی کتاب پڑھیں تو اس سے زیادہ تجربہ شاید کسی شخص نے نہیں کیا جتنا سلیمان نے کیا. وہ کہتا میں نے اپنے لیے باغ لگائے, میں نے اپنے لیے عورتوں کو فراہم کیا, جو کوئی چیز مجھے خوشی دے سکتی تھی میں نے کثرت کے ساتھ وہ کی, لیکن میں نے اینڈ پہ نتیجہ یہ نکالا کہ یہ سب کچھ بطلان ہے, ہوا کی چران ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سراب ہے یہ سب کچھ. حقیقت کیا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنا, خدا کے ساتھ تعلق بنانا, اور خدا ہی وہ ازلی حقیقت ہے جس کو جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. وہ شخص جس کی لائف کے اندر گناہ ہے وہ خدا سے دور ہے. وہ شخص جس کی زندگی کے اندر گناہ ہے وہ اچھی چیزوں کو کبھی انجوائے نہیں کر سکتا. اگر اس کے پاس آ بھی جائیں تو انجوائے نہیں کر پاتا. یہ بھی بڑی بدبختی ہے. کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر غور کیا؟ ایک بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, وہ انجوائے نہیں کر پاتا. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں, بچے ان کے ہوتے ہیں, کبھی بچوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزار پاتے. حالات ہی ایسے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ملے آپ کو کبھی؟ میں نے تو ایسے لوگ بہت سے دیکھے ہیں. بڑی اچھی اچھی چیزیں ان کے پاس ہے, کھلا پیسہ ہے, روٹی نہیں کھا پا رہے, ڈاکٹر نے منع کیتا ہے, پیسہ بے تحاشا اس کے پاس. اور غریب آدمی جو بھی اس کو مل رہا ہے, ریڑھی تو نان ٹکی کھا رہا ہے, چکن چھولے کھا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. یہ کی برکت ہے. پیسے اس کے پاس اتنے نہیں ہیں, لیکن جو کچھ اس کا دل کرتا ہے وہ کھا لیتا اور اس کو ہضم بھی ہو جاتا ہے. تیسری چیز, گناہ کیا کرتا ہے؟ ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے. ہماری دعاؤں میں اثر کوئی نہیں رہتا. ہمارا اپنی دعاؤں سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. ایک شخص کا اپنی ہی دعا سے بھروسہ اٹھ جائے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے میرے کام ٹھیک نہیں, میں گناہ گار شخص ہوں, میں خدا کے کلام کو فالو نہیں کرتا. جب بھی وہ سوچتا ہے میں خدا سے مانگوں, اس کا حوصلہ نہیں پڑتا, کیونکہ وہ کہتا خدا میری نہیں سنے گا. زبور نویس کہتا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. زبور 66 اس کی 18 آیت ہے. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. جس شخص کے دل کے اندر بدی بھری ہوئی ہے, جب وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا کہ خدا میری سنے گا. آج آپ کو پتا ہے کیوں یہ ٹرینڈ چل گیا کلیسیوں کے اندر دعا کروانے کا؟ کیونکہ لوگوں کو اپنی دعاؤں پہ اعتماد نہیں رہا. حقیقت یہ ہے, سچی بات یہ ہے. یہ میں آپ کو ٹرو انالیسس دے رہا ہوں اتنے سالوں کی خدمت میں. جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ خدا کے ساتھ میرا تعلق ہے, میں نے خدا سے خود بات کر لی ہے, تو پھر اس کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن جس بندے کو پتا ہے کہ میری تو خدا تک رسائی ہے نہیں, کیونکہ گناہ کی دیوار اس کے اور خدا کے درمیان حائل ہے,
تو وہ شخص پھر وسیلے ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، سر آپ میرے لیے دعا کریں، باجی آپ میرے لیے دعا کریں، بہن آپ میرے لیے دعا کریں، اور ہم لوگوں سے پھر دعائیں کروانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی دعا پہ کوئی اعتماد باقی رہتا نہیں، ہماری دعائیں بے اثر کر دیتا گناہ۔ اور جب ہماری لائف کے اندر سن نہیں ہوتا تو ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونے میں دلیری ہوتی ہے، ہم دلیری کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے چلے جاتے ہیں، خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اس دلیری کے ساتھ، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خدا ہماری سنے گا، وہ میرا باپ ہے۔ ہمارے بچے کبھی بھی جھجک کے ہمارے پاس نہیں آتے، وہ بڑی دلیری کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم کوئی بڑا ضروری کام بھی کر رہے ہو وہ بھی روک دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے آپ میری سنیں، میری سنیں، میری سنیں۔ او اچھا بھائی تو دس، اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لیکن وہ شخص جس کی لائف کے اندر گناہ ہے وہ کبھی بھی خدا کے ساتھ اتنا فرینک ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی اس کو اپنا باپ کہہ کے بلا ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ دلیری ہوتی نہیں، اور اگر وہ منہ سے صرف کہہ بھی دے تو صرف وہ منہ کی حد تک ہوتا ہے، اس کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ چوتھی بات، گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی بیماریاں آتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ایک نوجوان سے کہا اٹھ تیرے گناہ معاف ہوئے، اس نے اپنی چارپائی اٹھا لی، چلنے پھرنے لگ گیا۔ گناہوں کی وجہ سے بہت سے لوگ آج چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور گناہ ہماری زندگی کے اندر بیماریاں ہی لے کے آتا ہے، تباہی لے کر آتا ہے، مصیبت لے کر آتا ہے، آفت لے کر آتا ہے، تنگ دستی لے کر آتا ہے، لڑائی جھگڑے لے کر آتا ہے، اور ہماری زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، وقت ہے کہ ہم مسیح یسوع کی طرف آئیں، وقت ہے کہ ہم اس کی صلیب کے پاس آئیں، وقت یہ ہے کہ ہم اس کے خون سے دھل جائیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں، اس کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیں، تاکہ ہماری زندگی یکسر بدل جائے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہم اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے، لاکھ کوشش کر کے بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ میں یہ کام اب کر کے ہی چھوڑوں گا، 2 دن کے بعد ہمارے ذہن سے وہ کام ہی نکل جاتا، تو کر کے کہاں چھوڑنا ہم نے۔ لیکن جو چیز خدا ہمارے ذہن میں ڈال دے وہ پھر بھولنے نہیں دیتا، خدا پھر وہ کرواتا ہے ہم سے کام۔ نوح کے خلاف اتنی مخالفت تھی کہ وہ کشتی بنا رہا تھا، کتنی مخالفت لوگوں نے اس کی لیکن 120 سال تک وہ اس کام کو کرتا رہا، بغیر رکے، بغیر کسی مدد کے۔ اس کے بچے اس کی مدد کرتے ہوں گے لیکن اس کو ارد گرد سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، بلکہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، چاچا جی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بنا رہے ہو، لیکن وہ لگا رہا کیونکہ اس کو خدا نے یہ بات کہی تھی۔ موسیس کو خدا نے کہا کہ ابھی تو واپس جا، تو اپنے لوگوں میں واپس جا اور ان کو ملک مصر سے نکال کے لا۔ کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن خدا نے اس سے کلام کیا تھا، خدا نے یہ بات اس کے دل میں ڈالی تھی کہ تو اتنے اسرائیلیوں کو، میرے لوگوں کو مصر میں سے نکال کے لائے گا۔ 20 لاکھ لوگوں کو وہ مصر میں سے نکال کے لایا جی۔ فوج اس کے پاس کوئی نہیں تھی، صرف اس کے پاس عصا تھا، اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔ آج ہمارا ارادہ تو ایک دن میں بدل جاتا ہے، کل سے اب میں یہ کروں گا، ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ذاتی ارادے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذاتی ارادوں کو پورا کرنے کی ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہوتی۔ ہم روز بدلنے والے لوگ ہیں، ہم ایک جگہ پر اسی وقت کھڑے رہیں گے جب خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ خدا لا تبدیل ہے، اور اس کے لوگ جب اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ آمین۔ گناہ ہمیں خدا کی حضوری سے دور کر دیتا ہے، گناہ اچھی چیزوں کو ہم سے باز کر دیتا ہے، اور گناہ ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ کوئی یقین بھروسہ نہیں رہتا ہمیں اپنی دعاؤں پر، اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم دعائی کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کسی کو پتا کہ ہونا ہی کچھ نہیں تو وہ کرے گا ہی نہیں، اور ابلیس اسی طرف کلیسیا کو لے کے جا رہا ہے کہ آپ دعا نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا دعاؤں سے، اتنی دعا کی کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایسا اسی لیے ہے کیونکہ ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں اور چرچ کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو لگے گا، پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں سے بڑے جلالی کام ان کی دعاؤں کے وسیلے سے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ خدا کر سکتا ہے۔ اپنے پہ ان کا بھروسہ نہیں تھا، ان کا بھروسہ خدا پہ تھا۔ چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ گناہ ہماری زندگی کے اندر بیماریوں کو لے کر آتا ہے۔ آج ہماری لائف کے اندر بہت سی بیماریاں اسی لیے ہمیں انہوں نے جکڑا ہوا، دوائیوں پہ دوائیاں ہم کھا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری لائف کے اندر سن ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے بندے دوائیاں کھا رہے ہیں سارے گناہ گار ہیں، لیکن مستقل طور پر بیماریوں کا شکار رہنا، ایک بیماری سے نکلنا دوسری میں پڑ جانا، دوسری سے نکلنا چوتھی میں پڑ جانا، چوتھی سے پانچویں چھٹی، بیماریاں ختم ہی نہیں ہو رہی، بندہ ہی موک گیا، بیماریاں لے بیٹھی اس کو تندرستی کا کوئی سکھ کا سانس ملا ہی نہیں۔ اور آخری بات، گناہ ہمیں موت کے حوالے کر دیتا ہے، اینڈ یہاں پہ کرتا گناہ ہمارا۔ جو شخص گناہ کو نہیں چھوڑتے، گناہ ان کے ساتھ بڑے شفافیت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان سے بڑا بدلہ لیتا ہے۔ رومیو 6:23 آیت، مشہور آیت آپ کو یاد ہے زبانی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کے انجیل اس کے 10ویں باب میں مندرج ہے، میں اس لیے آیا تاکہ کثرت کی زندگی پائیں، اچھا چرواہا میں ہوں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ اگر ہم مسیح کی بھیڑ ہیں تو ہم مسیح کی آواز سنیں گے، اگر ہم مسیح کی بھیڑ نہیں ہیں تو ہمیں یسوع کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ آپ بھیڑ کے اندر ہوں، آپ کا ڈاگ آپ کے ساتھ ہو، آپ کا جانور، پالتو جانور آپ کے ساتھ ہو، آپ اس کو آواز دیں وہ بھاگ کے آپ کے پاس آ جائے گا، کیونکہ وہ آپ کی آواز پہچانتا ہے۔ گدھے کے تعلق سے لکھا ہے وہ پہچانتا اپنے مالک کو، یسایا نبی کے صحیفے میں۔ خدا کہتا میرے لوگوں کو میرا نہیں پتا۔ کس قدر بھیانک تصویر ہے یہ انسانوں کی۔ گدھے کو، جس کو ہم کہتے ہیں یہ بے وقوف جانور ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے۔
جانوروں کو پتا تھا کہ نوح کہہ رہا ہے کہ جی کشتی میں جانا ہے، جانور سارے گھس گئے، بندے نہیں گئے. بندے کی اپنی اکڑ ہے، وہ کہتا بھائی میں کیوں خدا کی بات مانوں، جانور مان رہے خدا کی بات، بندہ نہیں مان رہا. اور جو نہیں مانتا خدا کی بات آخر میں وہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. جو شخص گناہ کی مزدوری کر رہا ہے اس کو اینڈ پہ جو مزدوری ملے گی، جو ویجز ملیں گے، وہ موت ہوگی. جب کوئی دہاڑی دار بندہ آ کے دہاڑی لگاتا ہے، اینٹیں اٹھا کے اوپر پہنچاتا ہے، اس کو اینڈ پہ 2000 1500 جو بھی اس سے ہم نے مکایا تھا ہم اس کو دیتے ہیں. یہ لو بھائی 1500 آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی. جو پینٹ کرنے والا ہم کہتے ہیں لو بھائی آپ کو اتنے پیسے ہم نے کہا تھا ہم دیں گے، یہ آپ اپنی مزدوری لے لیں. لیکن جو بندہ گناہ گار ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت، آگ کی جھیل، اس نے وہاں جانا ہے. تو کیا ہم اس گناہ کو اپنے ساتھ ہی لیے پھریں گے یا ہم اس سے چھٹکارا پائیں گے؟ کیا آپ اس سے خود چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ جی نہیں. اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ یسوع ہے، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی ہے. اگر ہم اس کے پاس آ جائیں تو وہ ہمیں بچا سکتا ہے. اسی آیت میں لکھا ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک ایسا خوبصورت مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے جو فقط خدا آپ کو دے سکتا ہے. ہم سب ایک صاف ستھرے علاقے میں اپنا گھر چاہتے ہیں، جتنے کوئی نالی نہ ہوئے، جتنے کدی گٹر نہ بھرن، جہاں شور نہ ہو، جہاں لائٹ نہ جائے، جہاں سکون ہو، کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہ ہو. کیا زمین پر ایسی کوئی جگہ ہے؟ زمین پہ ایسی کوئی جگہ نہیں. ایسی جگہ یسوع بنا رہا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. لیکن وہ لوگ اس کے ساتھ جائیں گے جو اس کے منتظر ہیں. جو یہاں پہ گناہ کی مستی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا کہ یسوع آ گیا. ان کو تو نہیں پتہ چلنا. نوح کو پتا تھا طوفان آنے والا ہے، نوح تیاری کر رہا تھا. اگر مجھے اور آپ کو پتا ہے یسوع آنے والا ہے تو کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہم تو تیاری نہیں کر رہے. نوح کو پتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے. طوفان کے آنے سے پہلے پہلے میں نے کشتی بنانی ہے، جانوروں کو اندر لے کر جانا ہے، اپنی فیملی کو اندر لے کر جانا ہے، تب ہی میں بچوں گا. وہ سنسیئر تھا اور بڑی چابک دستی کے ساتھ وہ سارا کام کر رہا تھا. اور اس انسٹرکشن کے تحت جو خدا نے اس کو دی تھی، اس نے کشتی کو بالکل ویسے ڈیزائن کیا جیسے خدا نے اس کو دکھایا تھا. اس نے بالکل ویسے ہی بنایا. کئی بار ہم خدا کے کام میں بھی مداخلت کر کے بگاڑ دیتے کام، اپنی بیچ میں سائنس لڑاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کیجیے، اور جب ہم گناہ سے آزاد زندگی گزاریں گے ہم خوشحال ہوں گے. پیسہ ہے پیسہ نہیں ہے یہ کوئی میٹر نہیں کرتی چیز. خدا کی حضوری سب سے بڑی چیز ہے. خدا کا ساتھ، خدا کی موجودگی سب سے بڑی چیز ہے. اور جس شخص کے ساتھ خدا ہے اس کا مخالف کون ہے؟ آمین. جس کے ساتھ خدا کھڑا اس کی مخالفت کس نے کرنی ہے؟ اس کے بعد پیسے ہی پیسے، اس کو وقت پہ مل جانے، بہترین چیزیں وہ کھائے گا، بہترین کھانے وہ کھائے گا، بہترین کپڑے پہنے گا، سب کچھ اس کے لیے وقت پہ ہو جائے گا، چاہے اس کے پاس خود کچھ بھی نہ ہو جانا اس کا، کیونکہ خدا نے کر دینا. پریز دی لارڈ. لیکن اگر ہمارا تعلق خدا سے نہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے. میرے عزیزو، اپنی زندگی کو گناہ سے دور کیجیے، اور اس کا واحد فقط ایک ہی سلوشن ہے اور وہ خدا نے خود دیا ہے، اس کا بیٹا یسوع ہے. آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے.